जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न शफी की इमरान सीरीज की 9वीं किताब की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स को सुनें और अपने लुत्फ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। कैप्टन खावर की मोटरसाइकिल ग्रांड होटल के सामने रुक गई। वो उसे पोर्ट्स तक धकेलता हुआ ले गया, फिर एक किनारे खड़ी करके होटल में दाखिल हुआ। उसके चीफ ऑफिसर एक्स2 ने उसे इतला दी थी कि कैप्टन जाफरी ग्रांड होटल के कमरा नंबर 16 में मुकीम है। उसने उसे हदायत दी थी कि वो हर हाल में जाफरी से रब्ता कायम रखे। 16वें कमरे के सामने पहुंचकर उसने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? अंदर से आवाज आई। खावर। दूसरे ही लम्हे में अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। जाफरी सामने खड़ा था, लेकिन खावर उसे पहली नजर में नहीं पहचान सका, क्योंकि उसने अपनी घनी मूछें साफ करा दी थी और पहले की निस्बत कम उम्र नजर आने लगा था। तुम यहां कैसे? जाफरी ने हैरत जाहिर की। एक्स2 की अनायत? खावर कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करता हुआ बोला। वो चंद लम्हे खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर जाफरी ने कहा, एक्स2 यकीनन कोई भूत है। ये जुमला हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि अब इसमें कोई जाज़बियत नहीं रह गई। कैप्टन खावर ने खुश्क लहजे में कहा, वो भूत हो या ना हो, लेकिन उसे इसकी भी खबर रहती है कि हमने दिन भर में कितने सांस लिए। अब तुम ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। बैठो। जाफरी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जाफरी बुरी तरह भरा बैठा था। उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। जब वो कह चुका तो खावर ने उसके मकान में अपनी कारगुजारियों का तज़किरा छेड़ दिया और ये भी पूछा आखिर वॉल्टन एक्स2 से क्यों मिलना चाहता था। खुदा जाने, जाफरी ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने अपने ही हाथों से फंदा अपनी गर्दन में डाला है। दफातन मेज पर रखे हुए फोन का बजर चीख उठा। देखो कौन है? जाफरी ने फोन की तरफ इशारा करके कहा। कैप्टन खावर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। दूसरी तरफ से बोलने वाली होटल के एक्सचेंज की लड़की थी। क्या 16वें कमरे में कोई साहब मिस्टर खावर हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं खावर ही बोल रहा हूं। देखिए, होल्ड ऑन कीजिए, आपकी कॉल है। खावर जाफरी के चेहरे पर नजर जमाए हुए पलकें झपकाता रहा। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। कौन है? खावर। एक्स2। दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम वहां पहुंच गए ना? जी हां जनाब। कोई खास बात? एक्स2 ने पूछा। इसके अलावा और कुछ नहीं कि कैप्टन जाफरी ने अपनी मूछें साफ करा दी हैं। एक्स2 की आवाज में उसेलापन था। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं है कि वो आदमी तुम्हारा ताकुब करते हुए ग्रांड होटल तक आए हैं? ओह! कैप्टन खावर के हल्क से अजीब सी आवाज निकली। और वो दोनों इस वक्त भी डाइनिंग हॉल में तुम्हारे मुंतजर हैं। कुछ देर कल उनमें से एक 16वें कमरे के दरवाजे पर भी खड़ा रहा था। सुनो, कैप्टन जाफरी की जिंदगी खतरे में है। चंद नामालूम आदमियों को शुबा है कि वॉल्टन ने उसे कोई खास बात बताई है, वो बात जिसका ऐलान वो पसंद नहीं करते। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कैप्टन खावर ने पूछा। तुम उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगे जब तक कि मैं तुम्हें दोबारा फोन ना करूं। दरवाजा अंदर से बंद रखना। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। कैप्टन खावर ने एक तवील सांस लेकर कहा।
دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ خاور بھی ریسیور رکھ کر جعفری کی طرف مڑا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم واقعی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ کیوں؟ خاور نے اپنی اور X2 کی گفتگو دہرائی۔ اے کپتان صاحب، جعفری نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کے ڈر سے یہاں چھپا بیٹھا ہوں؟ خاور نے کوئی جواب نہ دیا۔ جعفری بولتا رہا، میں یہ سب کچھ X2 کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ پولیس مجھ تک پہنچے، اور یہ بات تو مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ مجھے پولیس کے علاوہ کسی دوسری پارٹی سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ڈرپوک ہو، خاور بولا، میں نے تو تمہیں ایک نئی بات بتائی ہے اور تمہیں خود اعتراف ہے کہ یہ اطلاع تمہارے لیے بالکل نئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ والٹن X2 سے کیوں ملنا چاہتا ہے اور X2 اس سے واقف ہونے کے باوجود بھی کیوں نہ ملا۔ جعفری نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ عمران اور اس کی دوست روشی گرانڈ ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ روشی کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے دوربین گلیلیو نے بنائی تھی، اور عمران کہہ رہا تھا، نہیں، دنیا کی سب سے پہلی دوربین گرداسپور کے شیخ چھتانی نے بنائی تھی۔ بات بڑھ گئی۔ روشی میز پر گھونسا مار کر بولی، تم ہمیشہ کے تنگ نظر ہو۔ جہاں مغرب نے کوئی نئی چیز ایجاد کی، تم نے نعرہ لگایا کہ واہ، یہ تو صدیوں پہلے کسی مسلمان نے بغداد میں بنا لی تھی۔ یہ کیا لغویت ہے؟ میں گرداسپور کی بات کر رہا ہوں، جہاں بہت اچھا گڑ بنایا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے انگلینڈ یا امریکہ والے اتنا اچھا گڑ نہیں بنا سکتے۔ مت بکواس کرو، میں نہیں جانتی کہ گڑ کسے کہتے ہیں۔ یہ لو، جب تم جانتی نہیں تو بیچارے انگلینڈ یا امریکہ والے کیا جانتے ہوں گے؟ اگر انہوں نے 200-400 سال بعد گڑ بنا لیا تو یہی سمجھیں گے کہ گڑ ہماری ایجاد ہے۔ بھئی واہ، اور اگر اس وقت کوئی یہ کہے گا کہ 400 سال پہلے ہی گرداسپور والے گڑ بنانا جانتے تھے تو تم جیسی کسی تنگ نظر عورت کو تاؤ آ جائے گا۔ گڑ کیا چیز ہے؟ روشی جھنجھلا کر بولی، بہت بڑی چیز ہے۔ عمران سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا۔ یہ گفتگو اونچی آواز میں ہو رہی تھی۔ دونوں سنجیدہ تھے، اس لیے قرب و جوار کی میزوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بتاؤ نا، کیا چیز ہے؟ روشی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے چھوڑو بھی اسے، کوئی دوسری بات کرو۔ نہیں، دوسری بات نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ گڑ، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، کس طرح سمجھاؤں؟ کسی دن دکھا دوں گا۔ ساتھ ہی عمران نے روشی کو کچھ اشارہ بھی کیا اور روشی یک لخت خاموش ہو گئی۔ اچھا تم یہیں انتظار کرو، میں ابھی گڑ لا رہا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ روشی وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرہ نمبر 16 کے فون کا بزر پھر چیخا۔ اس بار جعفری نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کمرہ نمبر 16؟ ایکسچینج لڑکی کی یہ آواز تھی۔ یس پلیز، ہولڈ آن کیجئے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں جعفری نے X2 کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، جعفری تم فوراً کمرہ نمبر 27 میں چلے جاؤ، وہ خالی ہے اور اس کی بکنگ مسٹر طاہر کے نام سے ہو گئی ہے۔ خاور سے کہو وہ وہیں ٹھہرے، جلدی کرو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تم یہیں ٹھہرو گے؟ میں کمرہ نمبر 27 میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا X2؟ ہاں وہی، کیا مصیبت ہے؟
یار ہمیں ایسے آفیسر پر فخر کرنا چاہیے جو 24 گھنٹے جاگ کر ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اچھا میں چلا، جعفری نے کہا اور باہر نکل گیا۔ سنسان راہداری میں اس کے قدموں کی آواز گونجتی رہی۔ کیپٹن خاور نے دروازہ نہیں بند کیا۔ اس نے اپنے پائپ میں تمباکو بھری اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر پائپ کے ہلکے کش لینے لگا۔ بمشکل تمام 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک اجنبی کمرے میں درانہ گھستا چلا آیا، اور اس نے خاور کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ اس حرکت کے خلاف احتجاج کر سکتا۔ خاور کی نظر اپنی طرف اٹھتے ہوئے ریوالور کی طرف تھی۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے بھی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جعفری کہاں ہے؟ ریوالور والے نے گھبرا کر پوچھا۔ جعفری؟ کیپٹن خاور نے حیرت ظاہر کی، پھر جلدی سے بولا، او تو آپ لوگ بھی کیپٹن جعفری کی تلاش میں ہیں؟ ہاں، لیکن تم کون؟ اور کل صبح اس کے مکان میں کیا کر رہے تھے؟ تم پوچھنے والے کون ہو؟ خاور نے برافروختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ تم ریوالور لیے ہوئے کسے دھمکا رہے ہو؟ اسے تو جیب ہی میں رکھو، میں ان چیزوں کی ذرا کم ہی پرواہ کرتا ہوں۔ جعفری کہاں ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ اسی کمرے میں تھا، ریوالور والے نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے بھی یہی اطلاع ملی تھی کہ جعفری یہاں ہے، لیکن کیا؟ لیکن یہی کہ وہ یہاں نہیں ہے، خاور نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر یہاں کون تھا جس نے اندر سے دروازہ کھولا تھا؟ میرے دوست، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، خاور نے نرم آواز میں کہا۔ میں نے یہی سمجھ کر دروازے پر دستک دی تھی کہ جعفری یہاں موجود ہے، لیکن اندر سے جواب نہ ملنے پر میں نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ پھر تم اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہے تھے؟ انتظار، اس کی واپسی کا انتظار۔ مگر پھر سوچتا ہوں کہ وہ آخر دروازے کو مقفل کر کے کیوں نہیں گیا؟ ریوالور والے کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے پوچھا، تمہیں جعفری کی تلاش کیوں ہے؟ وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون پر مطلع کیا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں کل صبح اس کے گھر پہنچا، مگر وہاں اس کے علاوہ اور کوئی تھا جس نے مجھ پر فائر کر دیا۔ ہم دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تم میں ہی سے کوئی رہا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یا تو مجھے اس کا قصور بتاؤ یا اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہم باز آ گئے اپنی حرکتوں سے، اجنبی نے ریوالور کو جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آؤ ہم سب مل کر اسے تلاش کریں، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے اس پر یا تم پر فائر کیا ہوگا۔ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ خود ہی حماقتیں کر رہا ہے، اگر اسے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوا تو اسے سیدھے میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کس کماش کا آدمی ہوں، اسے میری صلاحیتوں کا بھی علم ہے۔ اچھا فرض کرو وہ آ جاتا تمہارے پاس تو تم کیا کرتے؟ اسی صورت میں تمہیں قدر و عافیت معلوم ہوتی جب وہ میرے گھر میں پناہ لیتا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں بھی فوج کا ایک پینشن یافتہ آفیسر ہوں، خاور نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اور جعفری بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں، تب تو تم پر لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، ریوالور والا خشک لہجے میں بولا۔ کیوں؟ دفتن خاور بولایا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں نے لعنت یوں بھیجی ہے کہ تم پینشن یافتہ ہوتے ہوئے بھی سرکاری کام میں روڑے اٹکا رہے ہو، ریوالور والے نے کہا۔ سرکاری کام؟
خاور نے چونک کر پوچھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے جو 100% بناوٹی تھے۔ ریوالور والے نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر خاور کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لیتے وقت خاور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کارڈ پر تحریر تھا ST بھٹی، انسپکٹر آف CID۔ انسپکٹر صاحب، خاور نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ جعفری ہی نے اس انگریز کو قتل کیا ہوگا؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ریوالور والے نے لاپرواہی سے کہا۔ چند لمحے خاور کو گھورتا رہا، پھر بولا، کیپٹن خاور، تم محکمے کی مدد کر سکتے ہو۔ انسپکٹر صاحب، میں ہر طرح سے تیار ہوں، جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا۔ فی الحال مجھے جعفری کا پتہ بتا دو۔ اب ٹھہریے، میں بتاتا ہوں۔ خاور کچھ دیر سوچتا ہوا بڑبڑانے لگا، نہیں، وہاں بھی نہیں، ارشاد ڈرپوک آدمی ہے، وہ وہاں بھی نہ ہوگا۔ اوہو، جولی! دفتن خاور اچھل پڑا اور ریوالور والے کی طرف شرارت آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ تو بتاؤ نا، ریوالور والے نے جھنجھلا کر کہا۔ دیکھیے، اب وہ جولی کے علاوہ اور کسی کے یہاں نہ مل سکے گا۔ جولی اس کی داشتہ ہے، ڈیکن اسٹریٹ کے 11ویں مکان میں رہتی ہے۔ کیا تم وہاں تک ہمارے ساتھ چل سکو گے؟ کیوں نہیں مسٹر بھٹی، ضرور، بے ضرور۔ اگر جعفری ہی اس انگریز کا قاتل ہے تو میں جعفری کو پھانسی کے تختے پر ہی دیکھنا پسند کروں گا۔ مجھے ایسے لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو قانون کا احترام کرنا نہ جانتے ہوں۔ اچھا، تو آؤ۔ ریوالور والے نے ہاتھ ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ تینوں کمرے سے راہداری میں آ گئے۔ خاور سب سے پہلے باہر نکلا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سایہ وہاں سے ہٹ کر برابر والے کمرے میں چلا گیا ہو، لیکن اس نے اسے وہم سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ کوئی آدمی تھا تو اس سے اتنے پھرتیلے پن کی توقع نہیں کیا جا سکتی۔ بہرحال راہداری طے کر کے زینوں کی طرف جاتے وقت خاور یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جولی کے گھر پہنچ کر کیا کرنا ہوگا۔ جولیانا فٹن واٹر دراصل کیپٹن جعفری ہی کی طرح محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کی ایک رکن تھی۔ خاور نے یہ سب کچھ کر ڈالا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ X2 اسے پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ ویسے اسے یقین تھا کہ اس وقت بھی X2 ہزار آنکھوں سے اس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ وہ گرانڈ ہوٹل سے باہر آ کر ایک کار کی طرف بڑھے۔ یہاں میری موٹر سائیکل موجود ہے، خاور بولا۔ اسے یہیں رہنے دو، ریوالور والا مسکرایا۔ میں تمہیں یہیں پہنچا دوں گا۔ خیر، کوئی بات نہیں۔ خاور اگلی سیٹ پر ریوالور والے کے برابر بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی پچھلی سیٹ پر پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ ریوالور والے نے کار سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خاور نے کہا، یہ کدھر جا رہے ہو؟ ڈیکن اسٹریٹ کی طرف چلو نا۔ نہیں، پہلے میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا۔ کیوں؟ تمہارے بیان کے لیے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، کیپٹن خاور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا جتنا تمہیں بتا چکا ہوں۔ بس اتنے ہی کی ہمیں ضرورت بھی ہے، ریوالور والے نے کہا۔ ہمارا چیف باضابطہ کارروائی چاہتا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ تمہاری مرضی، خاور نے بے دلی سے کہا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ وہ آنے والے لمحات کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر بولنا پڑا۔ ہم ڈکسن روڈ جا رہے ہیں، کیا لمبا چکر لگا کر ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ چپ چاپ بیٹھے رہو،
دفتن پیچھے بیٹھا ہوا آدمی گرایا اور اس کے ریوالور کی نالی خاور کی گردن سے جا لگی۔ یارو کیا سچ مچ پاگل ہو گئے ہو؟ خاور جھنجھلا کر بولا۔ میں اتنا گدھا نہیں ہوں کہ چلتی کار سے چھلانگ لگا دوں گا۔ جواب میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن ریوالور کی نال بدستور اس کی گردن سے لگی رہی۔ خاور بھی خاموش ہو گیا۔ وہ بکواس کر کے اپنی زبان نہیں تھکانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں لے جا رہے ہیں۔ کار شہر سے باہر نکل آئی۔ بڑی بڑی عمارتیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور اب سرسبز میدان اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالآخر کار ایک جگہ رک گئی اور خاور سے اترنے کو کہا گیا۔ ریوالور اب بھی اس کی گردن پر موجود تھا۔ خاور نے کسی حیل و حجت کے بغیر تعمیل کی۔ اب وہ ایک عمارت کی طرف جا رہے تھے جس کی چمنی سے خاور نے اندازہ کر لیا کہ وہ کسی قسم کی فیکٹری ہے۔ قریب پہنچنے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حقیقتاً شیشے کے برتنوں کا کارخانہ تھا۔ جیسے ہی وہ پھاٹک میں داخل ہوئے، ایک کار فراٹے بھرتی ہوئی سڑک سے گزر گئی اور خاور نے دل ہی دل میں X2 کا نعرہ لگایا، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ان دونوں ہی نے دیکھنے کی زحمت گوارا کی۔ جولیانا فٹنر واٹر، جو نسلاً سوئس تھی، ہمیشہ اطالوی گیت گایا کرتی تھی۔ اسے اطالوی موسیقی بہت پسند تھی، لیکن جب بھی اسے اپنے پراسرار آفیسر X2 کا فون ریسیو کرنا پڑتا تو اسے گھنٹوں اطالوی کیا سوئس گیت بھی یاد نہیں آتے تھے۔ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کے 8 ممبروں میں سے وہ بھی ایک تھی۔ اس وقت وہ ایک اطالوی گیت گنگنا رہی تھی اور ہاتھ سویٹر بننے میں مصروف تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سویٹر ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر ایک طویل انگڑائی دی۔ گھنٹی برابر بجتی رہی۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ مس جولیا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس، جولیا اسپیکنگ۔ میں X2 بول رہا ہوں۔ یس سر، یس سر۔ جولیا بکھلا گئی۔ اس کا سر ہوا میں اڑنے لگا۔ تم جعفری کے حالات سے واقف ہی ہو؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ تمہارے پاس جعفری کی کوئی تصویر ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، تو تمہارے ڈرائنگ روم میں جو ٹیبل فریم ہے اور جس میں ایملی برونٹی کی تصویر لگی ہوئی ہے، کیوں ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، جولیا نے متحرانہ انداز میں کہا۔ اچھا، تو اس فریم میں ایملی برونٹی کی تصویر نکال کر جعفری کی تصویر لگا دو۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ تمہیں حیرت ہوگی، X2 نے کہا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، 2 آدمی جعفری کی تلاش میں ہیں۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانا، وہ جعفری کے متعلق پوچھ گچھ کریں گے تو تم کہنا کہ تم پہلی بار وہ نام سن رہی ہو۔ جب وہ تصویر کی طرف اشارہ کرے تو اس طرح چونکنا جیسے تمہیں وہاں اس کی موجودگی کا دھیان ہی نہ رہا ہو، پھر خوفزدہ نظر آنے لگنا۔ ظاہر ہے کہ پھر تمہیں جعفری کے متعلق کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ شاید وہ دونوں خود کو محکمہ سراغ رسانی کے آفیسر ظاہر کریں، لہذا تم انہیں وہ مقام بتا دینا جہاں جعفری چھپا ہوا ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے جناب، جولیا نے کہا۔ او، تم ان دونوں کو دانش منزل لے جانا، عمارت خالی ہے۔
میں نے سارے انتظامات مکمل کروا دیے ہیں، بس تم انہیں یہ کہہ کر وہاں لے جانا کہ جعفری وہیں چھپا ہوا ہے، بقیہ معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا۔ مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے، ایکسٹرو نے کہا اور جولیا خوشی سے پھول گئی۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔